अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं डॉक्टर क़ादरी सैयद वाजिद, सदर शोबा उर्दू, संजीवनी महाविद्यालय चापोली, तालुका चाकूर, ज़िला लातूर, महाराष्ट्र। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोविड-19 की वजह से रोज़मर्रा ज़िंदगी पूरी तरह मुतासिर हो चुकी है। ज़िंदगी का एक अहम शोबा दर्स व तदरीस या तालीम हासिल करना, ये भी पूरी तरह मुतासिर हो चुका है। चूँकि ये ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा अहम शोबा है, इसलिए इस शोबे को हम रोक नहीं सकते या इसके सिलसिले को हम मुनक़ता नहीं कर सकते। इसलिए यूजीसी ने, मरकज़ी हुकूमत ने, रियासती हुकूमत ने और हमारी सरपरस्त यूनिवर्सिटी ने इस सिलसिले को जारी रखने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। और ये जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं या बहुत सारे ऐप्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और जिसके ज़रिए दर्स व तदरीस का जो सिलसिला है हम जारी रख सकते हैं। यूट्यूब चैनल उस सिलसिले की एक कड़ी है और हमारे कॉलेज हाजा ने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिस पर आपको तमाम मज़ामीन के लेक्चर्स अपने निज़ामुल औक़ात के हिसाब से बिल्कुल देखने और सुनने के लिए मिलेंगे। मैं इस तालीमी साल यानी कि 2020 और 21 इस तालीमी साल में तमाम तलबा व तालिबात को खुशामदीद कहता हूँ। और आज का मेरा पहला जो ये लेक्चर रहेगा या दर्स व तदरीस का सिलसिला मैं आज जो शुरू करने जा रहा हूँ वो BA थर्ड ईयर के लिए है। BA थर्ड ईयर सेमेस्टर 5वां, जिसमें 2 पर्चे जात हैं, पर्चा नंबर 9 और पर्चा नंबर 10। इन 2 पर्चे जात में मैं जिस पर्चे की दर्स व तदरीस करूँगा वो पर्चा नंबर 9 है, जिसका उन्वान है तारीख़ उर्दू ज़बान व अदब। तो चलिए हम देखेंगे कि इस निसाब में किन किन बातों का हमें इस सेमेस्टर में मुताला करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो निसाब है, उस निसाब में ये बात बताई गई है कि एक सेमेस्टर में एक जो पर्चा है वो 75 मार्क के लिए है। कुल उसमें 75 मार्क हमें मिलेंगे, यानी कि 75 मार्क के लिए हमको इस पर्चे का मुताला करना है, जिसमें से 35 नंबरात जो हैं वो कंटिन्यूस असेसमेंट के लिए रखे गए हैं। और इस कंटिन्यूस असेसमेंट में 2 यूनिट टेस्ट 10-10 मार्क के लिए रहेंगे और 15 मार्क का एक असाइनमेंट दिया जाएगा, जिसको हमको 5वें सेमेस्टर में तकमील करना है। निसाब का पहला जो हिस्सा है वो देखेंगे हम। इसमें सबसे पहला जो हिस्सा बताया गया है निसाब का, जैसा कि पर्चे का उन्वान है तारीख़ उर्दू ज़बान व अदब, उसी की मुनासिबत से रखा गया है उर्दू ज़बान निसाब का पहला हिस्सा है। इस हिस्से में हमको ज़ुबान की तारीफ़, ज़ुबान की ज़रूरत और ज़ुबान की अहमियत तफसीली मुताला करना है। उसके बाद उसका दूसरा जो ज़िम्नी मौजू है वो है उर्दू ज़ुबान का आगाज़ व इर्तिक़ा, यानी कि उर्दू ज़ुबान का आगाज़ कहाँ से हुआ और इर्तिक़ा की मनाजिल तक उर्दू ज़ुबान किस तरह से पहुँची।
اور اس کا تیسرا اور سب سے آخری حصہ، اس کا ضمنی جو حصہ ہے وہ ہے کہ اردو کی ابتدا سے متعلق مختلف جو نظریات ہیں ان کا مطالعہ کرنا ہے۔ اب اردو کی ابتدا سے متعلق مختلف نظریات میں ہم کو جو دیکھنا ہے وہ سب سے پہلا نظریہ ہے مولانا سید سلیمان ندوی صاحب کا۔ ان کے مطابق جو مسلمان دوسرے ممالک سے ہندوستان آئے تھے ان مسلمانوں کے ساتھ جو زبان ساتھ میں آئیں اور یہاں کی جو بولی تھی مقامی، ان دونوں کے امتزاج سے مل کر جو زبان بنی وہ اردو زبان ہے۔ یہ ایک پہلا نظریہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو نظریہ تھا جسے محمد حسین آزاد نے پیش کیا تھا، ان کا کہنا ہے کہ برج بھاشا اردو زبان کی، برج بھاشا اردو زبان کی سرچشمہ ہے یا اس کا اوریجن ہے، اور ان کے اس نظریے کو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا اور کچھ لوگوں نے اس کی تائید بھی کی۔ اس کے بعد تیسرا جو اہم نظریہ جس کا ہمیں مطالعہ تفصیلی کرنا ہے وہ ہے محمود خان شیرانی صاحب کا۔ ان کے مطابق اردو زبان پنجاب میں یا پنجاب سے نکلی ہوئی یا پنجاب سے شروع ہوئی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کچھ تاریخی شواہد بھی پیش کیے ہیں، اس کا بھی ہمیں تفصیلی یہاں پہ مطالعہ کرنا ہے۔ اور محمود خان شیرانی کے بعد پروفیسر مسعود حسین خان نے جو نظریہ اپنی کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو میں پیش کیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دہلی اور دہلی کے اطراف کے جو علاقے ہیں وہاں جو زبانیں یا بولیاں بولی جاتی تھی، خاص طور پہ ہریانی، کھڑی بولی اور میواتی وغیرہ، ان تینوں چاروں زبانوں یا بولیوں کے امتزاج سے جو زبان وجود میں آئی وہ بعد میں اردو کہلائی۔ اس کے علاوہ کچھ اور نظریات بھی ہیں جن کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے، جس میں محی الدین قادری زور کا نظریہ ہے، ڈاکٹر سہیل بخاری صاحب کا ہے، اور شوکت سبزواری، گیان چند جین وغیرہ کا۔ بہت سے ماہر لسانیات ہیں جنہوں نے اردو کی ابتدا سے متعلق اپنے جو مختلف نظریات پیش کیے ہیں، ان کا یہاں پہ ہمیں مطالعہ کرنا ہے۔ اس کے بعد نصاب کا دوسرا جو حصہ ہے دکنی ادب کا آغاز و ارتقاء۔ اردو زبان جو پروان چڑھی ہے وہ مختلف علاقوں میں پروان چڑھی ہے اور مختلف ادوار میں پروان چڑھی ہے۔ اب جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دکن کا علاقہ ایک بہت ہی اہم علاقہ ہے جہاں پہ اردو زبان پروان چڑھی ہے۔ دکنی علاقے میں جو مختلف عہد یا مختلف بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اردو ادب کی آبیاری کی ہے، اس میں سب سے پہلا جو عہد جس کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے وہ ہے قطب شاہی عہد۔ اس قطب شاہی عہد میں جن شعراؤں نے اردو کی خدمت انجام دی ان میں وجی، محمد قلی قطب شاہ، غواصی، احمد گجراتی، ابن نشاطی، فائز، عبداللہ قطب شاہ، طبئی اور جنیدی وغیرہ ہیں۔ قطب شاہی عہد تقریباً 1518 سے 1687 تک چلا۔ اس عہد کے دوران جو اہم شعراء اردو کی خدمت انجام کی ہیں ان کا ہمیں یہاں پہ مطالعہ کرنا ہے۔ دکنی ادب کا دوسرا ضمنی عنوان ہے عادل شاہی عہد۔ عادل شاہی عہد تقریباً 1490 سے 1686 عیسوی تک چلا، اور اس میں کچھ اہم شعراء گزرے ہیں جنہوں نے اردو کی آبیاری کی ہے، جس میں حسن شوقی، نصرتی، علی عادل شاہ ثانی، شاہی، ہاشمی بیجاپوری وغیرہ۔ ان شعراؤں نے اپنی مصنوعوں کے ذریعے خاص طور پر اردو ادب کی خدمت انجام دی ہے۔ دکنی ادب کا تیسرا اور آخری جو عہد ہے وہ عالمگیری عہد کہلاتا ہے، جس میں خاص ولی اور سراج کے حوالے سے یا ان کے دور کا مطالعہ ہمیں تفصیلی کرنا ہے، جس میں اور بھی شعراء ہیں، اہم شعراء خاص طور پہ جو غزل کے شعراء ہیں، ولی، سراج، بحری، فراقی، داود، فدوی وغیرہ۔ ان شعراء نے
غزل گوئی کے ذریعے اردو ادب کی خدمت انجام دی۔ اس کے بعد نصاب کا جو تیسرا حصہ ہے جس کو ہم فورٹ ولیم کالج کہتے ہیں، فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات، یہ جو فورٹ ولیم کالج ہے ایک ایسا ادارہ ہے جس نے اردو ادب کی بہت زیادہ آبیاری کی ہے۔ خاص طور پہ اردو ادب کا نثری ذخیرہ فورٹ ولیم کالج کے یہاں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ فورٹ ولیم کالج کی جو ابتدا ہوئی تھی یا اس کا جو قیام عمل میں آیا تھا، اس کے لیے وجہ یہ تھی کہ جو انگریز ہندوستان حکومت کرنے کے لیے آتے تھے ان کو یہاں کی تعلیم سے واقفیت کرانا تاکہ ان کا جو حکومتی نظام ہے وہ اچھے سے سنبھال سکیں، چلا سکیں۔ مقصد یہ تھا، لیکن اردو ادب کو ایک بہت ہی زبردست فائدہ یہ پہنچا کہ نثر نگار شعراء، نثر گو لوگوں نے یا ادبا نے دوسرے جو زبانیں ہیں یا دوسری زبانوں کی جو خاص طور پہ داستانیں ہیں ان کے تراجم کیے اور ان تراجم کے ذریعے اردو ادب کی خدمت انجام دی، جس سے اردو نثر کا ایک اہم ذخیرہ فورٹ ولیم کالج کی وجہ سے ہمیں ملا یا میسر ہوا۔ ان میں کام کرنے والے جو شعراء ہیں، ڈاکٹر جان گلکرسٹ ہیں سب سے پہلے۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ، معاف کرنا، شاعر نہیں جبکہ نثر نگار ہیں ڈاکٹر جان گلکرسٹ، انہوں نے کئی دوسرے زبانوں کے تراجم کیے، دوسری زبانوں کے جو نثری فن پارے تھے ان کے تراجم کیے۔ اس کے بعد میر امن دہلوی ہیں، میر شیر علی افسوس ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کا قیام 1800 میں کلکتہ میں ہوا تھا اور 1854 میں اس کو بند کر دیا گیا، لیکن فورٹ ولیم کالج اردو ادب یا اردو زبان کے ترقی میں یا عروج میں ایک بہت ہی اہم رول ادا کرتا ہے۔ نصاب کا چوتھا جو حصہ ہے وہ شعراء عہد متوسطین، یہ متوسطہ دور کے شعراؤں کا یہاں پہ ہم کو مطالعہ کرنا ہے، جس میں سب سے پہلے میر تقی میر کا نام آتا ہے۔ میر تقی میر نے جو شاعری کی ہے، جو غزلیں لکھی ہیں، ان کا یہاں ہمیں خوبیاں اور خامیوں کا یہاں پہ مطالعہ کرنا ہے۔ میر تقی میر کے بعد دوسرا جو نام آتا ہے مرزا غالب کا آتا ہے۔ مرزا غالب جو غزل کے بہت ہی ماہر شاعر کہلاتے ہیں، ان کی غزل گوئی کے بارے میں کیا کہنے، ان کے غزلوں میں جو خوبیاں ہیں وہ دوسروں کے یہاں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ پھر مرزا غالب کے بعد ابراہیم ذوق کا نام آتا ہے، جو ایک قصیدہ گو شاعر ہیں، جن کی طبیعت قصیدہ گوئی کے لیے بہت زیادہ مناسبت رکھتی تھی، جنہوں نے قصیدہ گوئی کو عروج کی بلندیوں تک پہنچایا تھا۔ ان کے بارے میں ہمیں تفصیل مطالعہ کرنا ہے۔ اس کے بعد مومن خاں مومن ہیں۔ مومن خاں مومن غزل کے شاعر ہیں اور انہوں نے اپنی غزلوں میں خاص طور پر نازک خیالی کو بہت ہی خوبصورت انداز سے پیش کیا ہے۔ اور شعراء عہد متوسطین میں سب سے آخر شاعر کا نام جو آتا ہے وہ ہے الطاف حسین حلی۔ الطاف حسین حلی ویسے ایک نثر نگار بھی گزرے ہیں، نقاد بھی گزرے ہیں، اور انہوں نے اردو میں بہت خوبصورت نظمیں بھی کہی ہیں، اور یہ سر سید تحریک سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور انہوں نے سر سید تحریک سے متاثر ہو کر ہی قوم کو بیدار کرنے کے لیے نظمیں بھی لکھی۔ اس کے بعد نصاب کا جو آخری حصہ ہے جس کو شعراء عہد جدید کہا جاتا ہے، اب وہ دور ہے، جدید دور، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال سے شروع ہوتا ہے اور قمر اقبال پہ ختم ہوتا ہے، یعنی کہ 1900 سے شروع ہوتا ہے اور 1960 اور 70 تک ختم ہو جاتا ہے۔ تو شعراء عہد جدید میں جس شاعر کا ہمیں سب سے پہلے مطالعہ کرنا ہے وہ ہے علامہ اقبال، اور دوسرے نمبر پہ جن کا نام نصاب میں شامل کیا گیا ہے
وہ ہیں جوشم علی آبادی. جوشم علی آبادی جنہیں شاعر انقلاب بھی کہا جاتا ہے. انہوں نے غزلیں بھی لکھی ہیں لیکن ساتھ میں نظمیں بھی بہت ہی خوبصورت اور انقلابی نظمیں لکھی ہیں. اس کے بعد تیسرا شاعر عہد جدید کا مخدوم محی الدین. مخدوم محی الدین جنہیں باغی شاعر بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے روایت سے انحراف کر کے مزدور طبقہ پیشوں کے مسائل کو اپنی نظموں میں پیش کرنے کی کوشش ہے. آزاد نظموں کی شروعات بھی مخدوم محی الدین نے کی ہے. اس کے بعد خورشید احمد جامی کا نام آتا ہے. یہ غزل کے شاعر ہیں، انہوں نے نظمیں بھی لکھی ہیں لیکن خاص طور پر ان کی غزلیں بہت زیادہ مشہور ہیں. اور آخر میں قمر اقبال جو غزل کے شاعر کہلاتے ہیں، عہد جدید کے ایک اہم شاعر کے طور پر ہمارے سامنے اترتے ہیں. تو اس طرح سے ان 5 حصوں پر مشتمل ہمارا نصاب ہے. اس کا مطالعہ کرنا ہے ہم کو 5ویں سیمسٹر میں. اور پھر ایک بار میں یہ دہراتا ہوں کہ 75 مارک کا یہ پرچہ رہے گا، جس میں سے 35 مارک سی اے کے یعنی کہ انٹرنل اسسمنٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جس میں 2 کلاس ٹیسٹ رہیں گے اور ایک سیمسٹر کے لیے اسائنمنٹ رہے گا، اور 40 مارک کا تھیوری کا پرچہ ہوگا. تو اس طرح سے سلیبس یعنی نصاب مکمل ہوا. اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں ہمارا جو نصاب ہے، نصاب کا پہلا جو حصہ ہے زبان کسے کہتے ہیں، وہاں سے ہم اگلے لیکچر کی شروعات کریں گے. شکریہ.